सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज फिर से ये मौका बख्शा है ताकि मैं आपके साथ खुदा के मुकद्दस कलाम की बातों को शेयर करूं। आइए आज के खूबसूरत मौजू को शुरू करने से पहले हम दुआ करें ताकि जो कुछ भी आज हम सीखें यीशु मसीह के नाम में वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। हाय आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो तेरी, तमजीद हो प्रभु आज के इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने हमें दिया के खुदावंद। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, उन सबों के लिए, और जो इस वीडियो के वसीले से तेरे कलाम को खुदा सीखने वाले के, उन सबों के लिए प्रभु अपने फजल को जारी कर। और तेरा पाक रूह आज खुदावंद मेरे खुदा अल्फाज को तरतीब बख्शे, मेरी सोचों को खुदा मुकद्दस बनाए और बाबरकत बनाए खुदावंदा। होली स्पिरिट की खुदावंद हर बात में हम मदद और सहायता चाहते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में आज की खुशखबरी सब लोगों के लिए खुदावंद फलदार करने का बायस और वसीला बने, यीशु के नाम में आमीन। अजीजों, आइए आज के मौजू को शुरू करते हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, गलतियों का खत उसका 5 बाब उसकी हम 22 आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। गलतियों का खत और उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। बाइबल मुकद्दस को याद रखो, जब हम अपनी सलाह, अपनी नसीहत और अपनी हदायत के लिए पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें हर जाविये से नसीहत हदायत करने के लिए हमेशा चौकस रहता है। और आज बाइबल के एक खास हिस्से पर हम बात करेंगे और मेरा ये ईमान है कि ये हिस्सा हमारे जीवनों को हर तरह के दुख और हर तरह के रोग से, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद करने का जरिया बनेगा। आज का हमारा मजमून है डिवाइन हैप्पीनेस, स्वर्गीय आनंद या फिर इलाही खुशी। ये नहायत याद रखो अहम टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। हमने जिस आयत मुकद्दसा को पढ़ा याद रखो, गलतियों 5 बाब में यहां पर मुसन्निफ ने वर्क्स ऑफ फ्लैश में और फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में बड़ा फर्क दिखाया है। मुसन्निफ ने, मैंने कहा, इन दो चीजों में अलग अलग करके उनकी वजाहत की है। अब कैसे की है उसको सुनो। रसूल एक चीज को बहुत गहरे तौर पर समझाता है कि जिस्म के काम होते हैं पर रूह के फल होते हैं। और अजीजों याद रखो, जब हम ये समझते हैं कि जिस्म पर काम आते हैं, जिस्म के काम निकलते हैं बाहर, पर रूह के जो निकलते हैं वो फल निकलते हैं। अब याद रखो, काम जो है वो हमेशा बीज का काम करते हैं। हम जब काम करते हैं वो हमारे जीवन में बीज का काम करते हैं और वो ही फिर उगते हैं। और यहां पर सुनिएगा, जब हम 19 वर्ष को पढ़ते हैं, 19 वर्ष में कामों की एक लिस्ट को बयान किया गया है। आप पढ़िएगा, गलतियों 5 की, मैंने कहा 19 में कामों की लिस्ट है। लेकिन जब हम 5 की 22 में, गलतियों 5 की 22 में पढ़ते हैं तो वहां पर रूह के फल हैं, रूह के काम नहीं हैं। और जिस्म के काम बताए गए हैं गलतियों 5 की 19 में। और यहां पर यह याद रखो, तकरीबन 15 काम पर, 15 कामों पर वो लिस्ट मुश्तमिल है जिसको जिस्म के कामों से मुंसलिक किया गया है। और जब रूह की बात की जाती है 22 आयत में, तो तकरीबन 9 फलों की वो लिस्ट है। और ये सोचो कि रसूल ने दोनों को कैसे अलग करके दिखाया है। और एक और चीज मैं यहां पर बताऊं,
کام یا اعمال ہمیشہ انسانی طاقت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، جبکہ پھل جو ہیں وہ انگور کے حقیقی درخت یعنی یسوع مسیح میں قائم رہنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، میں نے کہا کام یا اعمال انسانی طاقت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، پر میں نے کہا جو پھل ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ قائم رہ کر ہمارے جیون میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ان دونوں میں فرق ان چیزوں سے سامنے آتا ہے جیسے فیکٹری اور باغ ہے۔ اب فیکٹری میں کام ہوتے ہیں پر باغ میں پھل اگتے ہیں، تو سیم ایسا ہی ہے، روح میں پھل اگتے ہیں پر جسم میں کام ہوتے ہیں۔ اور فیکٹری اور میں نے کہا باغ، ان دونوں چیزوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر سنیے کہ جن پھلوں کی ہم نے فرشت کو پڑھا ہے، اس یاد رکھو فرشت کو ان 9 کاموں کو خدا کے فرزندوں، خدا کے بیٹوں کے لیے ایک نشان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خدا کے فرزند اپنے آپ کو کہتے ہیں محبت نہیں رکھتے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم حقیقی طور پر اس دعوے سے خالی ہیں۔ ہم خدا میں خوشی نہیں مناتے، ہماری لائف مطمئن نہیں ہے، ہم اطمینان میں نہیں چلتے، ہم تحمل نہیں کرتے، ہم مہربانی نہیں کرتے، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری، یہ 9 کام ہے۔ میں نے کہا ایمانداروں کے لیے خدا نے ایک پھل کے طور پر، ایک نشان کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اور آج روح کے ان پھلوں میں سے یاد رکھو ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انگلش میں جوائے۔ جوائے پر ہم بات کریں گے۔ یہ روح کے پھلوں میں یاد رکھو دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ خوشی روح کے پھلوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اور اس ترتیب کو اگر پڑھا جائے تو اس کا ذکر محبت کے بعد آیا ہے۔ پہلا پھل روح کا محبت بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد بتایا گیا کہ خوشی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جس رشتے میں محبت ہوگی اس رشتے میں آنند ہوگا، جوائے ہوگی، اس رشتے میں خوشی ہوگی۔ اور جن لوگوں کے بیچ میں، جن رشتوں کے بیچ میں پہلی چیز محبت نہیں ہوگی تو ان رشتوں کے بیچ میں کبھی خوشی بھی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اس خوشی کی وضاحت کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوائے فلنس یہ گفٹ آف گاڈ ہے۔ یہ کوئی جذبہ، یہ کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ایک گفٹ ہے۔ اور عزیزو، خوشی میں نے کہا یہ خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے، ایک نعمت ہے، اور یہ خدا کا وہ الہی گفٹ ہے۔ اب یہ گفٹ پیسے کی محتاج نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو تبھی میں خوشی مناؤں گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جو الہی خوشی کا گفٹ جو ہے یہ جس پریوار میں آتا ہے، یہ جس شخص کی لائف میں آتا ہے، وہ مادی چیزوں میں کبھی بھی اطمینان، سکون تلاش نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا کی طرف سے سورگ سے اسے جوائے فلنس یا پھر اسے میں نے کہا شادمانی یا پھر گلیڈنس اسے خدا کی طرف سے جاری کر دی جاتی ہے۔ اب اس گفٹ کو ریسیو کرنے کے بعد وہ پرابلمز میں بھی خوش رہے گا، وہ دکھوں میں بھی خوش رہے گا، وہ مصیبتوں میں بھی خوش رہے گا۔ مصیبتیں، پرابلمز، بیماریاں، تنگیاں اس گفٹ کو جو خدا نے اسے اس کے اندر قائم کر دیا ہے وہ کبھی بھی اسے ہلا نہیں پائیں گی۔ اس لیے میں اسے ایک گفٹ کا نام دیتا ہوں۔
یہاں پر سنیے گا کہ یہ جو ہمیں خوشی کا تحفہ خدا کی طرف سے عنایت ہوتا ہے عزیزوں، یہ گناہ کی وجہ سے رک بھی سکتا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو مسیح میں قائم کرتے گئے تو خدا اس بخشش کو جاری کرتا ہے۔ پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ مطمئن رہ سکتے ہو، صحت نہ ہونے کے باوجود بھی، اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی، کاروبار نہ ہونے کے باوجود بھی آپ ایک ہیپی لائف کو جی سکتے ہو، بشرطے کہ آپ کی لائف کے اندر میں نے کہا یہ ڈیوائن گفٹ ہو، الہی یہ تحفہ ہو۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ ہیپینس، وہ تحفہ ہے ریجوائس، وہ تحفہ ہے گلیڈنس۔ تو یہ جذبہ نہیں بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا جب انسان گناہ میں پڑتا ہے تو یہ خوشی رک سکتی ہے اس کی لائف میں، یہ بخشش رک سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ڈیوائن ہیپینس میں کنٹینیو چلنا چاہتے ہیں تو انہیں گناہ سے باہر رہنا پڑے گا۔ پاپ سے باہر وہ رکھیں گے تو خدا انہیں ان کی لائف کے ہر سیکشن میں سیٹسفائیڈ رکھے گا، مطمئن رکھے گا، ہیپینس کو جاری کرے گا، ان کی لائف کو خوشیوں سے معمور کرے گا۔ اور ہیپینس یاد رکھو پرانے اور نئے عہد نامہ میں شخصی یا پھر ہر ایماندار کا، اور یہ ایک نشان ہے۔ میں نے کہا پرانے اور نئے عہد نامہ میں جو ہیپینس ہے یہ ایک ایماندار کے لیے اس کا شخصی نشان ہے، اور یہ اجتماعی طور پر یہ کلیسیا کا نشان ہے۔ شخصی طور پر ایماندار کا، اجتماعی طور پر میں نے کہا وہ کلیسیا کا یہ نشان ہے۔ کلام خدا میں خوشی محض ایک جذبہ، ایک صفت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ایک بخشش ہے اور اس کا دار و مدار میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، دار و مدار اس کا صرف اور صرف خدا پر ہے۔ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ ہمیں اطمینان جاری کرتا رہتا ہے، پر ہم جب خدا کے ساتھ اس پوتر ریلیشن سے ہم ہٹتے ہیں، پاپ میں پڑتے ہیں، اب وہ سلسلہ ہم سے منقطع ہو جاتا ہے، وہ سپلائی نہیں ہماری لائف کے اندر آتی۔ ایک ورس یہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں، رومیو 15واں باب اس کی 13ویں ورس میں لکھا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں اطمینان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خوشی زمین پر موجود ایک حقیقی مسیحی کی یاد رکھو یہ خصوصیت ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ورس پڑھی ہے کہ خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں امید رکھنے کے بعد ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خوشی کے لیے ہمیں مکمل طور پر خدا پر انحصار کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیہ ہے لیکن ایک ہی تو چیز نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، ریجوائس نہیں ہے، ہیپینس نہیں ہے۔ تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خوشی جو خدا کی طرف سے جو الہی خوشی ہے وہ ان مادی بخششوں کا، وہ جسمانی میں نے کہا برکتوں کی وہ محتاج نہیں ہے۔ سو عزیزو بائبل بتاتی ہے، ہم نے جو یہاں پر ورس پڑھی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا خوشی کا دار و مدار خدا ہے، کیونکہ یہ اسی سے جاری ہوتی ہے۔ خدا خوشی کا، اطمینان کا سر چشمہ ہے اور یہ وہی معمور کرتا ہے۔ ایک اور ورس کو پڑھتے ہیں، رومیو 1 باب کی 8 ورس میں لکھا ہے، پہلا پطرس 1 باب کی 8 ورس، پھر سے میں دہراتا ہوں، پہلا پطرس 1 باب کی 8 ورس میں لکھا ہے، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو
اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ سب بولو آمین۔ یہاں پر یاد رکھو ریجوائس کی تعریف دو باتوں میں کی گئی ہے۔ ہم جس خوشی کی بات کر رہے ہیں وہ خوشی کی تعریف بائبل میں دو باتوں کے وسیلے سے کی گئی۔ نمبر ایک کہ یہ انسپیکیبل ہے، بیان سے باہر ہے۔ دوسری چیز یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فل آف گلوری ہے، کہ یہ جلال سے بھری ہوئی ہے۔ بیان سے باہر ہے، جلال سے بھری ہوئی ہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ خوشی نہیں جو پیسے سے، جو صحت آنے سے، شفا پانے سے یا اولاد ہونے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو گے وہ خوشی دم بھر کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز آ جانے سے پھر خوشی ویسی نہیں رہتی، اور بعد میں پھر ہمیں کسی اور چیز اور کسی اور خواہش کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آئے اور ہماری خوشی پھر سے بڑھے۔ پر جس خوشی کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، بائبل اس کے لیے کہتی ہے وہ انسپیکیبل ہے، وہ شبدوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ الفاظ اس کی تعریف، اس کی خصوصیت اور اس کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اور لکھا ہے وہ جلال سے بھری ہے۔ مسیح خداوند کے ساتھ ایمان کے ذریعے سے پویست ہونے کا مطلب خوشی کے چشمے کے ساتھ مسلسل ابدی تعلق قائم رکھنا ہے۔ ہم تعلق قائم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ پویست ہوتے ہیں، تو وہ اپنے چشمے کو ہمارے لیے جاری کرتا ہے، اور وہ چشمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ خوشی کا چشمہ ہے، وہ ریجوائس کا سورس ہے، اور وہاں سے وہ خوشی بہتی ہے، فلو کرتی ہے، اور وہ ہمارے پریوار، ہمارے لائف کے ہر سیکشن کے اوپر، چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ اسپرچل، ہر سیکشن کے اوپر وہ فلو کرتی ہے۔ عزیزو، مسیحوں کی خوشی کا انحصار یاد رکھو جسمانی نظر آنے والی چیزوں پر نہیں، بلکہ ان چیزوں پر ہے جو اندیکھی اور حقیقی ہیں۔ اب مسیحوں کا انحصار، میں نے کہا ان کا ٹرسٹ، ان کا بھروسہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ان پر ہے، اور ان کو دیکھ کر وہ زمین پر خوشی مناتے ہیں۔ اب یہ کرسچن یاد رکھو، یہ وہی کرسچنز ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، ریگولر مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کی آئیز کو خدا نے اوپن کیا ہے تاکہ یہاں کی چیزوں کو چھوڑ کر وہ آئندہ کی چیزوں پر نگاہ کریں۔ جہاں پر مسیح کے لیے یاد رکھو سچا ایمان اور سچی محبت ہوگی، وہاں پر الہی خوشی ضرور ہوگی اور بہتات سے ہوگی۔ اگر ہماری لائف کے اندر میں نے کہا سچا ایمان نہیں، اور میں نے کہا سچی خدا کے لیے محبت نہیں، تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا الہی خوشی کو بہتات سے ہمارے لیے جاری کرے گا، ایسا امپاسبل ہے۔ عزیزو، الہی خوشی کا انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدائی چیزیں، آسمانی چیزیں، سورگی چیزیں، ان کی ویلیو بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، اور ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے انسانی شبد، انسانی الفاظ اور ان کی ترتیب ناکافی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس خوشی کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کا تجربہ کیا جائے۔ اب حاصل کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم مسیح سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسیح پر ایمان نہیں لاتے، اس سے سچی محبت نہیں کرتے، ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ سچے مسیحوں کی موجودہ خوشیوں میں بہت سا آسمانی اور مستقبل کی خوشیوں کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہم جتنی بھی خوشی مناتے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو ہمیں
अनदेखी के हम उनको ईमान में देखकर खुशी मनाते हैं, इसलिए उनका हमारे जीवन के अंदर ज्यादा किरदार होता है। याद रखो कि खुदावन खुदा इलाही खुशियों के असबाब उसी के लिए मुहैया करता है जो खुदा को बगैर देखे ईमान लाता है और बगैर देखे खुदा से मोहब्बत करता है। अगर हम तूमा की तरह हैं और सब कुछ देख कर ईमान लाना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए यीशु मसीह के वो अल्फाज काफी हैं कि मुबारक है वो जो अनदेखे खुदा पर ईमान लाए। हम तूमा से ज्यादा मुबारक हो सकते हैं अगर मैंने कहा खुदा वो जो अनदेखा है उससे सच्ची मोहब्बत करें और उसके साथ सच्चे तौर पर रिश्ता बनाए और ईमान लाए उसके ऊपर। अब अजीजों, स्पेशल चीज ये है कि पुराने अहदनामा के मुताबिक हैप्पीनेस का तल्लक इंसान की मजहबी जिंदगी के साथ होता था और होता है भी। इंसान की मजहबी जिंदगी से, रिलीजियस लाइफ से, स्पिरिचुअल लाइफ से आप रिजॉयस को अलग नहीं कर सकते, आप हैप्पीनेस को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मजहबी जिंदगी के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये मरकजी किरदार करती है, मरकज है ये उसका। अब यहां पर सुनो, मैंने कहा पुराने अहदनामा के मुताबिक जो है खुशी का तल्लक इंसान की मजहबी जिंदगी से है, उसके लिए मैं बताता हूं आपको कि इसका इजहार ईदों को मनाने, कुर्बानियों को चढ़ाने और बादशाहों और हाकिमों की तख्त नशीनी के तमाम मुकद्दस रसूमात में गाने बजाने, नाचने और नारों के शोरो गुल से होता था। काहिनों की मखसूसियत के वक्त, हाकिमों की मखसूसियत के वक्त, बादशाहों की मखसूसियत के वक्त, और मैंने कहा ईद मनाने के त्योहारों में लोग नारे बजाते, नारे लगाते, नाचते, खुशी मनाते, और ये उनकी मजहबी लाइफ थी और इसमें खुशी को साथ रखा गया है। अस्तिस्ना 12 बाब उसकी 12वीं वर्ष में मैं आपके सामने इसको रखता हूं। अस्तिस्ना की किताब उसका 12वां चैप्टर उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, और वही तुम और तुम्हारे बेटे और बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता है और जिसका कोई हिस्सा या मिराज तुम्हारे साथ नहीं, सबसे मिलकर, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। अब खुदावंद के हजूर खुशी मनाने से मुराद ये है कि तुम उसकी इबादत करना, पर इबादत कैसे करना? रिजॉयस के साथ, हैप्पीनेस के साथ। हम मुंह लटकाए, हम लाचारी से, हम अफसुर्दगी से, हम मायूसी से कभी भी उसकी वर्शिप नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। अगर हम करते भी हैं तो ऐसे मौके के लिए, ऐसी हालत के लिए हेवन नहीं खुलता हमारे लिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात यह है कि जब भी कोई शख्स किसी अपने से सीनियर या अपने से बड़े के हजूर या उसकी प्रेजेंस में जाता है तो वो चेहरे पर स्माइल जरूर रखता है, लेकिन अगर वो मुंह लटका कर जाएगा तो उसे नापसंद करार दिया जाएगा। यही तरीका याद रखो खुदा की हजूरी में जाने का है। जब हम नारे लगाते, जब हम खुशी मनाते, नाचते हुए हम उसकी हजूरी में जाते हैं, हम पसंद किए जाते हैं। सो अजीजों, खुशी को कभी भी इंसान की मजहबी जिंदगी से, मैंने कहा, ना माजी में, ना आज भी और ना आने वाले वक्त में अलग नहीं किया गया। खुशी को इंसान के तीनों हालतों में, चाहे वो मैंने कहा पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, खुशी को तीनों जमानों में रखा गया उसकी लाइफ में, क्योंकि यही उसकी बढ़ोतरी और उसकी बरकत और उसकी, मैंने कहा, स्पिरिचुअल लाइफ का एक निशान है। सो अजीजों, याद रखो
کہ خدا کے حضور پیش ہونے کا اور صحیح طور سے جانے کا یا مناسب طور سے جانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے خوشی کے ساتھ جانا. اس لیے تو داؤد نے کہا کہ میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے کہ آؤ یہوہ کے گھر چلے. تو وہ اس بات کے لیے خوش تھا. ایک اور ریفرنس ہم پڑھتے گئے، احبار کی کتاب ہے، اس کا 40واں باب اور اس کی 23 آیت مقدسہ. احبار کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 23 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجوروں کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے گئے کہ اسرائیلیوں کی مختلف عیدیں ہوتی تھی، ان کے کوئی نہ کوئی تہوار آئے ہی رہتا تھا. ہر تہوار کے لیے، ہر عید کے لیے جو کنڈیشن مقرر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تم خوشی سے وہ سب کرنا، خوشی سے وہ سب کرنا. اگر انہی کاموں کو ریاکاری سے، دریغ کر کے، لاچاری سے، مجبوری سے، میں نے کہا افسردگی سے کیا جائے، ان کے لیے اجر نہیں آتا. اور یہی بات آج کرسچن لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر وہ چرچ میٹنگ میں بیٹھے گئے تو ان کا من یہی کرتا ہے کہ بس جو کام، جو ورشپ یا جو میٹنگ 2-3 گھنٹے میں ختم ہونی ہے وہ آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں ختم ہو جائے. اور آپ بلیو کرو کہ اگر ان کو 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑے تو ان کا جی اکتا رہا ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتے گئے، اس لیے کہ ان کا خدا کے ساتھ ابھی تعلق نہیں بنا. تو جس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے اس کی پریزنس سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان پیار کرتا ہے. اگر وہ سامنے بیٹھا ہو تو میں نے کہا اس کی موجودگی انسان کو شاداب کرتی کہ اسے خوش کرتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ گھنٹوں اس کے سامنے رکھے اور گھنٹوں وہ بیٹھ کر باتیں کرے. اگر جسمانی باتوں میں ایسا ہے تو کیا روحانی باتوں میں ایسا نہیں ہے؟ خدا پسند کرتا ہے ان کو جو خوشی سے، میں نے کہا، ہر کام کو خدا کے لیے کرتے گئے. سو عزیزو، یہودی مذہب میں خوشی آئندہ اور آخری زمانے کی خاص خصوصیت تھی. اس کو میں نے کہا آئندہ اور آخر میں جو چیزیں خدا نے ہمارے لیے سیٹ کر کے رکھی گئے، یہودی مذہب میں ان چیزوں کو دیکھ کر یہاں خوشی محسوس کی جاتی ہے، خوشی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ماننے کے لائق ہے کہ وہاں کی چیزیں یہاں کی چیزوں سے بہت اعلیٰ ہیں، اور ان کے لیے خوشی منانا، میں کہہ رہا ہوں یہاں کی چیزوں سے کچھ زیادہ ہمیں اگریسو ہونا چاہیے، زیادہ ایکسائٹڈ ہونا چاہیے. سو نئے عہد نامہ کے مطابق یاد رکھو، خوشی کلیسیا کا اور مسیح کے درمیان گہری رفاقت کا پھل بن جاتی ہے. ہم مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، یہ اس کا پھل بن جاتی ہے. اور میں نے کہا نئے عہد نامہ میں یہ کلیسیا کا نشان ہے. اس کے لیے یاد رکھو اعمال کی کتاب کے مطابق ہیپینس جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا کا خوبصورت نشان تھا. میں آپ کے سامنے ورس رکھتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 52 ورس سے 52 آیت میں لکھا ہے. اعمال 13واں چیپٹر 52 آیت سے لکھا ہے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے گئے. مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے گئے. اب سنو، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ رسول خوشی سے اور روح القدس سے وہ تب معمور ہوئے جب ان پر دکھ آیا. اگر آپ اسی چیپٹر کی 50 آیت سے پڑھو گے، اعمال 13واں چیپٹر اس کی 50 ورس میں لکھا ہے، یہودیوں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو ملا کے اپنے علاقے سے پالوس اور برناباس کو ستا کر وہاں سے نکال دیا،
اور لکھا ہے رسول وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں وہاں جھاڑ کر کسی اور طرف چلے گئے. اور اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہو تب ذکر ملتا ہے کہ خدا ان کو خوشی سے اور ان کو روح القدس سے معمور کرتا جا رہا تھا. اس واقعہ میں یاد رکھو توقع تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ پالوس ڈر گیا، اس نے وہ غم سے بھر گیا، یا پھر برنباس ان لوگوں سے، ان کی دھمکیوں سے ڈر گیا اور وہ غم سے بھر گیا. توقع ان سے یہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے، میں نے کہا، ان کو ستایا تھا، ان کو دکھ دیا تھا. پر حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر بائبل کہتی ہے دکھ میں بھی خوشی سے بھر گئے اور روح القدس سے بھر گئے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الہی خوشی ہے وہ کبھی بھی اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ خوش نہیں ہو سکتے، یا آپ کے پاؤں کانٹ میں ٹھکے ہیں اور آپ کو بینتوں سے مار دیا گیا ہے اور آپ درد فیل کر رکھے گو تو آپ خوشی نہیں منا سکتے. ایسا نہیں ہے. بائبل میں ہمیں کئی ایسے واقعات میں ذکر ملتا ہے جب کلیسیاؤں کو ستایا گیا، انہیں دکھ دیا گیا، کلیسیائیں تبھی مسیح میں بڑھی. اور غم کے لیے انہوں نے دکھ نہیں کیا، غم کے لیے وہ رکی نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئی، بلکہ بائبل کہتی ہے وہ ایسی ہی موقعوں پر خوشی سے بھرتے گئے. ہمیں ضروری یہ یاد رکھنا چاہیے ایمان اور محبت کے ساتھ حاصل ہونے والی سچی خوشی ڈر اور خوف کو نگل جاتی ہے، کیونکہ ہم پیچھے اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ سچا ایمان اور سچی محبت خوشی کو جاری کرتی ہے. اور میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور محبت کے ساتھ جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا، وہ خوشی اتنی، میں نے کہا، گرجدار ہوتی ہے کہ وہ ڈر کو، وہ دھمکیوں کو، وہ ہر طرح کے خوف کو نکل جاتی ہے. بائبل بتاتی ہے کہ رسول پاک اور بے لوث ارادے کے ساتھ مسیح سے لپٹے ہوئے تھے. ان کے لیے کوئی لالچ کی بات نہیں تھی، وہ بے لوث چل رہے تھے. اور اسی لیے عجیب طور پر نہایت دلیر اور زبردست اور وہ جوشیلے ہوتے گئے، کیونکہ ان کی محبت میں نے کہا ان کے ایمان میں کوئی لالچ، کوئی غرض نہیں تھی. اور خدا ان کو دلیری کے ساتھ، ان کو جوش کے ساتھ، اور میں نے کہا ان کو عجیب کاموں کے ساتھ وہ بھرتا رہا. یہی چیزیں آج میرے، آپ، ہم سب کے جیون کے ساتھ خدا کر سکتا ہے. اور عزیزو، بائبل کی سچائیاں ہمیشہ طاقتور ہیں، وہ کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتی ہیں. دینداری کی اصل طاقت جو ہے وہ الہی خوشی ہے. آپ کی مسیحی زندگی کی جو اصل طاقت ہے وہ الہی خوشی ہے. میں نے کہا آپ کی اسپرچل لائف کا جو زور ہے وہ الہی خوشی ہے. اگر شیطان آپ کی خوشی سے آپ کو نکال نہیں پایا تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں وہ آپ کا کبھی نقصان نہیں کر پائے گا، وہ آپ کو کبھی گرا نہیں پائے گا، وہ کبھی آپ کو، میں نے کہا، نرک میں لے کر نہیں جا پائے گا، کیونکہ وہ خوشی جو خدا میں آپ نے چل کے کمائی ہے وہ آپ کے اندر سے نہیں ہلی. یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسان دینداری کی لائف جینے کے باوجود اگر گواہی سے خالی ہو اور وہ مسیح میں اڑا اور کھڑا ہو تو یاد رکھو مسیح میں اڑے اور کھڑے رہنے کی وجہ سے اسے خوشی جاری ہوگی، باوجود اس کی کہ اس کی پریئر لائف سیٹ ہے، اس کی ہولی لائف سیٹ ہے، اس کی دعائیا لائف سیٹ ہے، اور وہ، میں نے کہا، ٹیسٹمنی سے خالی ہے، وہ فیور سے خالی ہے، اور تو بھی مسیح میں اڑا اور کھڑا ہے. ابراہیم کی طرح، زکریا، الیشبا کی طرح بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہے لیکن وہ مسیح میں اڑے اور کھڑے تھے. عزیزو،
बाइबल के अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर हम इलाही खुशी का दामन मजबूती से पकड़े रहें तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब खुशी का दामन हमारे हाथ से छूट जाता है तभी मुश्किलें हम पर गालिब आ जाती हैं। सो याद रखें, जब इलाही खुशी के सबब से अंदर का हमारा, मैंने कहा, इत्मीनान या वो सुकून वो नहीं हिलता तो बाहर के तूफान से कुछ सरोकार नहीं। अगर अंदर से हम पीसफुल हैं, अंदर से हम फुली तौर पर रिजॉय से भरे हुए हैं, तो मायने नहीं करता कि बाहर कितने बड़े तूफान चल रखे हैं, बाहर कितनी बड़ी मौजें उठ रखी हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर बाहर का माहौल शांत है और हम अंदर से टूटे पड़े हैं, तो मैं आपको सच कहता हूं कि बाहर की चीजों का सुकून और तसल्ली कभी आपको सुकून और तसल्ली नहीं देगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इंसानी जिंदगी में इन चीजों को समझें। बाइबल में जिक्र है कि 24 साल तक जाके खुदा ने औलाद दी इब्राहिम को, पर सवाल ये है कि 24 साल उसने गुजार कैसे दिए। 75 साल का था, खुदा ने कहा था मैं ये इतनी चीजें तुझे दूंगा, लेकिन सोचो 23 साल का हो चुका था, कुछ भी नहीं मिला। और तब जाकर खुदा उसके हुजूर, उसके सामने आकर उसको कहता है, खुदा मैं तेरा नाम बदल रहा हूं और मैं उन वादों को तेरी लाइफ में पूरा करूंगा। और बाइबल कहती तब जाकर जब वो 100 बरस का हुआ तब उसकी इसहाक मतलब खुशी पैदा हुई। इसहाक का लफ्जी मतलब ही रिजॉयस है, हैप्पीनेस है, खुशी है। तो ये सोचो 24 साल के बाद उसे अब जाहिरी खुशी दी है। तो 24 साल के बीच में क्या था? 24 साल के बीच में उसे इलाही खुशी का साथ हासिल था। तभी तो मैंने कहा उसने कभी भी वापस जाने के लिए सोचा भी नहीं था, और वो बढ़ता जा रहा था और वो बढ़ता जा रहा था। सो अजीजों, बाइबल मुकद्दस आज हर एक मसीही को डिवाइन रिजॉयस में आने के लिए और डिवाइन हैप्पीनेस में आने के लिए दावत देती है। और यह भी याद रखो कि अगर आज के मसीही अपने पाप से बाहर निकलकर, अपने गुनाह से बाहर निकलकर इस दावत को कबूल करें, तो यकीन करो वो खुशी जो पैसा नहीं दे पाया, वो खुशी जो उनकी औलाद नहीं दे पाई, वो खुशी जो मादी चीजें नहीं दे पाई, वो खुशी हेवन उनके लिए जारी करेगा। सो इलाही खुशी सेहतमंदी की मोहताज नहीं है। इलाही खुशी आपके बिजनेस के फ्रूटफुल होने की मोहताज नहीं है। डिवाइन रिजॉयस, मैंने कहा, वो आपकी सक्सेस की मोहताज नहीं है। आप किसी भी लेवल पे उसे एंजॉय कर सकते हो। आप किसी भी लाइफ के सेक्शन में, मैंने कहा, उसे आप सेलिब्रेट कर सकते हो। पर होगा कैसे? जब आप खुदा के साथ सच्चे ईमान से आते हो, जब आप खुदा के साथ सच्ची मोहब्बत से आते हो। सब बोलो आमीन। आइए वर्स को पढ़ेंगे, कुलसियों का खत उसका पहला बाब, और हम उसकी 24 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। कुलसियों पहला बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। अब ये सोचो, बाइबल कहती है कि रसूल दुखों के सबब से खुशी का इजहार करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बीच में प्रचार करने के सबब से दुख मिला, क्योंकि मुझे सताया गया और मुझे रोका गया कि मैं यीशु मसीह का वो प्रचार, वो गॉस्पेल तुम तक ना लेकर आऊं, और मुझे रोका गया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि पौलुस रसूल मसीह की खातिर दुख सहने को दुख नहीं बल्कि इज्जत की बात कहता है, और वो उसे गम की बात नहीं बल्कि उसे खुशी की बात समझता है। वो ये कहता है, मुझे
اس بات میں خوشی ہے کہ میں تمہاری خاطر دکھ میں پڑا، کیونکہ مجھے تم کو خوشخبری دینی تھی۔ عزیزوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب باتوں کو اگر آپ دھیان سے دیکھو تو جسمانی اعتبار سے یہ چیزیں دکھ کا باعث لگنی چاہیے، لیکن وہ دکھ کا باعث نہیں لگ رہی، کیونکہ وہ دکھ ہے تو دکھ کا باعث لگنی چاہیے پر نہیں ہے۔ تو بائبل کہتی ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ دکھ کے طور پر نہیں لیتے، وہ دکھ کو خوشی کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے آگے جلال کا صحرا ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ ایمین، سب بولو ہاللیلویا۔ سو عزیزو، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی جس کی بائبل بات کرتی ہے نا، وہ ایک حرکیاتی چیز ہے، وہ ایک قوت ہے اور وہ حرکت کرتی ہے۔ وہ آپ ایسے کہو کہ وہ ایک سوچو ڈائنامک ہے، وہ ڈائنامک چیز ہے کہ وہ حرکت کرتی ہے، وہ ایک جگہ سٹل نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب ہم اس کا کہتے ہیں کہ وہ متحرک ہے، وہ حرکت کرنے والی ہے، وہ عمل کرنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساکن نہیں ہے، وہ ایک جگہ کھڑی نہیں رہتی۔ آپ بہت ساری کلیسیاؤں میں یاد رکھو اس نظریے کو لیا جاتا ہے کہ خدا کی عزت اور تکریم صرف سنجیدگی سے اختیار کرنی چاہیے اور وہ خاموشی سے اور بڑی سادگی سے وہ عبادت کریں گے۔ اور میرا خیال ہے وہ تالی بجانا، ناچنا، نعرے لگانا، خوشی منانا، ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ان چیزوں سے انسلٹ ہوتی ہے، جبکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں جس خوشی کا ذکر عبرانی زبان میں کیا گیا ہے اسے مراد یہی ہے، نعرے لگانا، ناچنا، اور یہی ہے کہ بلند آواز میں للکارنا۔ اور عزیزو، یہ وہ خوشی ہے جس کو میں نے کہا متحرک کہتے ہیں۔ اب یہ کلیسیائیں میں نے کہا جو ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کرنا نامناسب ہے، تو ایسی کلیسیائیں آپ کو ٹھنڈی، خشک مزاج اور بہت پیچھے وہ آپ کو چلتی نظر آئیں گی۔ ان میں سپیڈ نہیں ہوگی، وہ تیز نہیں ہوگی۔ اور ایک اور ہے کہ وہ کبھی بھی سلویشن کا، وہ کبھی بھی ڈیلیورنس کا، وہ کبھی بھی لوگوں کے فریڈم کا کام اس کلیسیا میں ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ عزیزو، جب ہم خوشی کو متحرک کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے ناچنا، گانا، نعرے لگانا، شور و غل کرنا، کودنا وغیرہ۔ تو چاہیے کہ کوئی جسمانی خوشی یا چاہیے کہ کوئی روحانی خوشی، تو اس کے اندر ان چیزوں کو خاطر میں رکھا جاتا ہے۔ ہم سوچو شادی بیاہ پر لوگوں کو ناچتے دیکھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب خدا کے لیے بھی تو ایسا ہی ہے، جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم خوشی اس طرح سے مناتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، للکارتے ہیں، ہم جے جےکار کرتے ہیں، ہم کودتے ہیں، ہم تالیاں بجاتے ہیں، ہم ہاتھ لہراتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے جوش کا، ہمارے متحرک ہونے کا وہ نشان ہے، وہ ان کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ آج سوچو ہم جس خوشی کی بائبل سے بات کر رہے ہیں نا، اس خوشی کو ہمیں 4 اپنی لائف کے سیکشنز پر ایکسرسائز کرنا ہوگا۔ یہ یاد رکھو، ہماری لائف کے جو 4 حصے ہیں، اس میں نے کہا ڈیوائن ہیپینس کو خدا چاہتا ہے ہم ایکسرسائز کریں۔ نمبر 1، جب مسیح کے سبب سے ہمیں لان تان کیا جائے تو بائبل کہتی ہے غم کرنے کی بجائے اس خوشی کو ایکسرسائز کر۔ میں حوالہ دیتا ہوں، متی 5 باب کی 11 اور اس کی 12 ورس میں لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں، لکھا ہے تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اور 12 ورس کہتی ہے خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تاریخ یاد رکھو اس بات کی گواہ ہے
کہ شروع سے دنیا نے مسیح کے پیروکاروں کو ستایا، جیلوں میں ڈالا، قتل کیا، سنسار کیا، جلا ڈالا، اور بھی کئی طرح سے مسیحوں کے ساتھ وہ پرسیکیوشن کرتے رہے، پر تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ مسیح کے پیروکاروں نے ہمیشہ اپنے دکھ اور اپنی مصیبت کے لیے خوشی منائی ہے۔ وہ ہنس ہنس کے موت کو گلے لگاتے تھے، وہ شہادت کے وقت بھی ریجوائس کو اپنے چہرے پر، اپنی باڈی کے ہر انگ پر دکھاتے تھے۔ وہ مرتے وقت افسردہ نہیں یا نا امید یا مایوس نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا موت وہ دروازہ ہے جسے میں نکل کے آگے جلال میں جانا ہے، اور وہ خوشی خوشی ان چیزوں کو قبول کرتے تھے۔ عزیزو، مسیحی کبھی دنیا کی لعن طعن اور ستاو کی وجہ سے افسردہ اور مایوس نہیں ہوئے، تاریخ گواہ ہے، اور نہ ہی وہ کبھی، میں نے کہا، وہ ٹوٹے تھے، بلکہ جب ان پر ستاو ہوا وہ تبھی بڑھے۔ اعمال کی کتاب میں دیکھ لو، بائبل کہتی کہ کلیسیا ایک جگہ پر جمع تھی، لیکن جب ان پر مصیبت ٹوٹ پڑی تو کلیسیا بکھر گئی، اور بائبل کہتی یہ خدا کا پلان تھا کہ کلیسیا بکھر جائے تاکہ جدھر جدھر جائے خوشخبری پھیلاتی چلے، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے اس کلیسیا کے لیے دکھ کو یوز کیا، اور دکھ نے گوسپل کو بڑھانے کا کام کیا، اور مسیحی لوگ جدھر جدھر تتر بتر ہو گئے، معجزات کرتے رہ گئے، ڈیلیورنس کا کام ہوتا رہا، سیلویشن کا کام ہوتا رہا، لوگ ہولی اسپرٹ سے بھرے، لوگ بائبل کہتی کہ سیلویشن پا گئے۔ تو یہ یاد رکھو، میں نے کہا مسیحی لوگ ان چیزوں کے لیے کبھی دکھی نہیں ہوئے۔ اور عزیزو، ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ خوشی کرنا مطلب شادمانی سے بھرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ نہایت شادمان ہو گئے۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، 12ویں ورس میں لکھا ہے خوشی کرنا، متی 5:12 میں خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اب آسمان تو انہی کو دکھے گا نا جن کی آئیز اوپن ہے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو خوشی میں تمہیں دے چکا ہوں، تب جب تم مجھ پر ایمان لائے، تب جب تم نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا، اب تمہاری لائف کا یہ پہلا پورشن ہے جس پر تمہیں اس ڈیوائن ہیپینس کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، اگر آپ ریئل کرسچن ہو تو پرسیکیوشن سے نکل کر آپ سورگ جاؤ گے، کیونکہ اعمال کی کتاب کہتی کہ ضرور ہے ہم دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، پر یہاں پر بائبل یہ کہتی ہے کہ جب تم دکھ میں پڑ جاؤ، جب تم پر ستاو آئے، جب مصیبتیں آئیں، غم نہ کرنا۔ اس نے کہا تبھی سر اٹھا کر خوشی محسوس کرنا، تبھی اس نے کہا نہایت شادمان ہونا، تبھی اس نے کہا تم خوشی کرنا۔ عزیزو، مسیحوں کو ہیپینس کو متحرک سمجھنا چاہیے کہ انہیں سٹل نہیں رہنا، انہیں حرکیاتی طور پر ہمیں متحرک طور پر کام کرنا ہے خدا کا۔ اور عزیزو، اس کا اظہار ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائبل کہتی کہ شور و غل کے وسیلے سے کرنا ہے، نعرے مار کر کرنا ہے، ناچ کر کرنا ہے، کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ سہنے کے لائق تو سمجھے گئے۔ آپ بائبل میں پڑھو گے، رسولوں نے جب ان پر ایک بار مصیبت آئی تو لکھا ہے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ شکر ہے خداوند کہ ہم تیرے نام کی خاطر دکھ سہ رکھے گئے، تو شکر ہے کہ اس لائق تو ہم ٹھہرے۔ تو عزیزو، ہمیں اپنی لائف کے پہلے سیکشن پر جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں، میں نے کہا آپ ہیپینس کو ایکسرسائز کرو۔ نمبر 2، لوکا 5:7 میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ بائبل یہاں پر 2 اقسام کے لوگوں کا ذکر کرتی ہے، 2 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے مذہبی راست باز، پر وہ روحانی نہیں ہے، اور دوسرے بائبل کہتی کہ گنہگار لوگ۔ حالانکہ خدا کی نگاہ میں وہ مذہبی لوگ بھی گنہگار ہی ہیں،
وہ 99 مطلب 99 لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں پر وہ ہے نہیں، اور خدا نے ان پر دکھ کیا کہ وہ توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، وہ توبہ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کو ایسے راست بازوں کی راست بازی سے کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ وہ توبہ کی میں نے کہا حاجت نہیں رکھتے۔ اور عزیزو، سماج میں سے لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے جو آپ کو بولیں گے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں شراب نہیں پیتا، میں گالی گلوچ نہیں کرتا، میں سنڈے کے سنڈے چرچ جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن ابھی تک اس نے بپتسمہ نہیں لیا، ابھی تک اس نے توبہ نہیں، کیونکہ وہ اسی بات پر گئے کہ مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں تو کوئی پاپ نہیں کرتا۔ پر میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایسے 99% جو لوگ ہیں، بائبل ان کو کہتی کہ ان کی نسبت 1% والے وہ لوگ خدا کی نگاہ میں اچھے جانے جاتے ہیں جو توبہ کی حاجت رکھتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے اس ایک شخص کے توبہ کرنے سے آسمان پر بہت بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ سب بولو ہاللیلویا، آمین۔ میں آپ کو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان جب ان لوگوں کے لیے خوشی کرتا ہے جو توبہ کی حاجت محسوس کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا ہم جو دھرتی پہ ایماندار لوگ ہیں، کیا ان کے لیے اس خوشی کو اپنی لائف میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے چرچ میں ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب خدا اپنے اینجلز کے ساتھ اس شخص کے لیے خوشی کر رہا ہے تو سوچو ہم بھی تو اس پریوار کا ایک حصہ ہیں، اور ہمیں بھی خوشی کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک اور رکن بڑھ گیا ہے۔ مان لو اگر آسمان کے لوگ میں نے کہا جس شخص کے لیے خوشی کرتے ہیں، تو کیا زمین کے لوگوں کو خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ 100% کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر سنو، 99 ریاکاروں کی نسبت خدا ایک بھٹکے ہوئے اور خستہ حال گنہگار کی فکر کرتا ہے، کیونکہ گنہگار توبہ کی حاجت رکھتا ہے، پر وہ راست باز جو فیک راست باز ہیں، فیک اسپرچل لوگ ہیں، وہ توبہ کی حاجت نہیں رکھتے۔ اس لیے پہلا سیکشن، جب آپ پر ٹربلز آئیں، پرسیکیوشن آیا، آپ کو اس چیز کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ دوسرا، جب ہمارے پریواروں میں سے کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، نجات پاتا ہے، وہ نشوں سے باہر آتا ہے، ہم اپنے گھرانوں سمیت اس کے لیے خوشی منائیں، کیونکہ آسمان پر اس کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں ایکسرسائز کو یہاں بھی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، بائبل کہتی ہے زبور 100 کی پہلی آیت میں، اے اہل زمین سب خداون کی حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ 2 ورس کہتی ہے خوشی سے خداون کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ بائبل کہتی ہے اس زبور میں سب اہل زمین کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور یہوہ خدا کی عبادت کریں، اور کیسے کریں؟ خوشی کے ساتھ۔ اس لیے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مذہبی زندگی سے، عبادتوں سے، ورشپ سے کبھی بھی خوشی کو الگ نہیں کیا گیا۔ اور یہاں پر خدا کی زبور 100 چیپٹر کی پہلی آیت میں خدا کی ورشپ کے لیے سب قوموں کو، مطلب ورشپ جو ہے وہ یہودی ازم سے نکل کے غیر اقوام تک بھی گئی، تو ان کو اب دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ تم ہمارے یہوہ خدا کی ورشپ کرو، پر کیسے کرو؟ خوشی کے ساتھ۔ تو خوشی کی جو ایکسرسائز، جو پریکٹس ہے، وہ آپ کو ورشپ کے بیچ میں بھی کرنی ہے۔ آپ منہ لٹکائیں اس کی میں نے کہا ورشپ نہیں کر سکتے۔ عزیزو، یہاں پر خداون کے لیے خوشی کا نعرہ مارنا یا اس کی تمجید و تعریف کرنا کسی ایک قوم کا فرض نہیں رہا، بلکہ یہ غیر اقوام کو بھی یہ ذمہ داری اس چیپٹر کے مطابق سونپ دی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی آئیں اور خوشی کریں۔ نمبر 4 یہاں پر سنو، جہاں پر آپ کو اس خوشی کو ایکسرسائز کرنا ہے، 2 کرنتھیوں 9 کی 7 میں، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں پھرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کرے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو بائبل کہتی ہے عزیز رکھتا ہے۔ اب یہ سوچیں، یہ 4 ایسے حصے ہیں جہاں پر ہمیں
اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور خوشی میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ متحرک ہے، وہ میں نے کہا حرکیاتی ہے، وہ ناچنے پر، وہ گانے پر، وہ شور و غل کرنے پر، نعرے لگانے پر مشتمل ہے۔ اور بائبل کہتی جب تمہیں خدا کے کاموں کے لیے بونے کو کہا جائے، لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر، اب یہاں پر لکھا ہے دریک سے وہ نہ دے اور لاچاری سے بھی نہ دے، بلکہ خوشی سے خداوند کے لیے دے۔ سو عزیزو، آپ اپنی لائف میں اس خوشی کو جو خدا کی طرف سے آپ کو مسیح پر ایمان لانے اور مسیح سے سچی محبت کا اظہار کرنے، اس پر قائم رہنے سے حاصل ہوئی ہے، ضروری ہے کہ آپ اسے اپنی اس زندگی میں ایکسرسائز بھی کرو۔ سب بولو آمین۔ ہم نے شروع میں یہ دیکھا کہ یہ جذبہ نہیں کہ یہ کوئی صفت نہیں کہ بلکہ یہ ایک ڈیوائن گفٹ ہے، اور یہ گفٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیسے کی، یہ شفا پانے کی محتاج نہیں ہے، یہ اور ایسی چیزوں کی محتاج نہیں، اور یہ رکی نہیں رہتی۔ آپ کسی بھی سیکشن میں رہ کے، آپ کسی بھی سچویشن میں رہ کے اس چیز کو انجوائے کر سکتے ہو۔ آپ بائبل میں پڑھ لو، کئی ایسے واقعات ہیں۔ ایوب نے اپنی بیماری میں، اپنے دکھ میں، اپنی مصیبتوں میں اسی خوشی کو ایکسرسائز کیا اور وہ خدا میں مطمئن رہا۔ بائبل کہتی کہ اس کے یعقوب کے 20 سال اسحاق کے 20 سال اولاد نہ ہوئی تو اس نے خدا پر مطلب بلیو یا یقین کرنے سے انکار نہیں کر دیا، وہ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی اسی خوشی میں چلتا رہا۔ ہمیں کئی بائبل کی شہادتیں، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، اس لیے میں یہ کہہ چکا ہوں یہ ایک ایماندار کا شخصی نشان ہے اور یہ کلیسیا کا اجتماعی نشان ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے وسیلے سے، کیا آپ اس خوشی کا تجربہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ میں بائبل میں جب پہلی آیت کو پڑھتا ہوں تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ روح کا پھل ہے۔ پھل مطلب یہ اس کا فروٹ ہے، اور فروٹ یہ خدا ہماری زندگی میں تب پیدا کرتا ہے جب ہم مسیح کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ سب بولو آمین۔ سو عزیزو، اپنی زندگی میں اس چیز کو ضرور سمجھو کہ خدا، بائبل کہتی ہے 99 ناراست لوگوں کی نسبت ایک کے لیے خوشی کرتا ہے، تو سوچو اس کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے پریویلیج کی بات ہے کہ اس کے لیے ہیون خوشی کر رہا ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، اور میں آپ کو اس ڈیوائن خوشی میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اور یہ خوشی آپ کو تبھی حاصل ہوگی جب آپ پاپ سے باہر نکلتے ہو، اور پاپ سے باہر نکل کے جب آپ اس خوشی کو پا لیتے ہو تو میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ رک بھی سکتی ہے، یہ آپ کی لائف سے جا بھی سکتی ہے، لیکن بنی تبھی رہے گی جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ خداوند اس سرمن کے وسیلے سے آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں گے۔ اے قدوس خداوند، یسوع مسیح کے نام میں خدا باپ، ان سب جوانوں کو، ان سب گھرانوں کو خداوند تیرے نام سے میں برکت دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو خدا جس کنٹری میں، جس شہر میں، اور جو پرسن دیکھے خداوندا، یسوع مسیح کے نام میں وہ ڈیوائن ہیپینس کو اپنی لائف میں خدا ایکسپیرینس کرے، ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ، اور یسوع مسیح کے نام میں وہ ایک مطمئن لائف کو جیے، اور یہ میسج کئیوں کی لائف کو چینج کر ڈالے۔ یسوع کے جلالی اور قادر نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور قبول کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خدا نے چاہا تو ہم جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خدا کی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ تب تک اس میسج سے مستفید ہوں گے۔ جے مسیح کی، گاڈ بلیس یو۔